زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين۔ आज इंशाल्लाह ताला हम सूरतुल हज की आयत नंबर 34 से पढ़ेंगे और इसमें देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्या हुक्म दिए हैं कुर्बानी से मुतालिक भी और उसकी असल रूह क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हज आयत नंबर 34। वलिकुल्ली और वास्ते उम्मतिन हर उम्मत के जअलना मुकर्रर किया हमने मनसकन कुर्बानी का मुकर्रर किया हमने मनसकन कुर्बानी का तरीका लियज़्कुरू ताकि वो जिक्र करें इस्मल्लाहि नाम अल्लाह का अला इस पर मा रज़क़हुम जो उसने रिस्क दिया उन्हें मिन बहीमतिल अनआम चौपायों में से मवेशियों के फ़इलाहुकुम तो इला तुम्हारा इलाहु वाहिद इला एक ही है फलहु तो उसी के लिए अस्लिमु फर्माबरदार हो जाओ व बशिरिल मुखबितीन और खुशखबरी दे दीजिए आजिज़ी करने वालों को। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रहे हैं कि जो कुर्बानी करने का इबादत के तरीके हैं। मनसकन का मतलब होता है कि इबादत के तरीके, तो इबादत में फिर कुर्बानी का तरीका भी आ जाता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर उम्मत को खुद सिखाए हैं, जैसा कि यानी ये कुर्बानी जो है ये सिर्फ उम्मत मोहम्मद के लिए नहीं बल्कि पिछली उम्मतों में भी कुर्बानी पाई जाती थी। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने कुर्बानी की थी, तो उस वक्त कुर्बानी की कबूलियत की शर्त ये थी कि जिसकी कबूल हो जाती थी आसमान से एक आग आती थी और उसकी कुर्बानी को खा लेती थी। तो इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में कुर्बानी राइज हुई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब आता था जिसमें वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे थे और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको कुर्बानी का तरीका सिखा दिया, यानी उस वक्त से फिर कुर्बानी राइज हुई। और इसी तरह अल्लाह ताला ने हर दौर में हर उम्मत को खुद अपनी इबादत के तरीके सिखाए और उसमें फिर मकसद क्या था, लियज़्कुरुस्मल्लाहि, यानी हर इबादत में मकसद क्या है कि अल्लाह का नाम जिक्र किया जाए, अल्लाह ताला को याद किया जाए। और अल्लाह ताला यही देख रहे हैं कि हर इंसान कितना अल्लाह ताला के हुक्म को मानता है, कितना अल्लाह ताला के आगे झुकता है। तो ये जो ज़ुल्हज का महीना है इसमें 10 ज़ुल्हज को हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 ज़ुल्हज को इब्ने आदम कुर्बानी से बेहतर कुछ नहीं करता, यानी ये अफसल अमल है। 10 ज़ुल्हज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खास तौर पे बता दिया गया कि बेहतरीन अमल जो इंसान लेके आता है 10 ज़ुल्हज को, वो अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करना है। और वो किस तरह का जानवर होगा, बहीमतिल अनआम, चौपायों में से, मवेशियों में से, यानी ऊंट, गाय, भेड़, बकरा, मेंढा वगैरह। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अजमईन ने पूछा कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बाल के बदले एक नेकी, ऊँट के हर रुएं के बदले एक नेकी। तो असल में इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म है कि इंसान अल्लाह ताला के हुक्म को कितनी अहमियत देता है। इन कुर्बानी असल में झुकने का सबक देते हैं इंसान को, उसमें इंसान के लिए एक देखा जाता है कि इंसान कितना अल्लाह ताला का हुक्म पा के उसको एज इट इज मान लेता है या फिर उसमें अपनी मर्जी करता है। तो देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ ख्वाब ही आया था और उन्होंने वो फौरन अल्लाह ताला के हुक्म के आगे झुक जाने वाले थे और उन्होंने ख्वाब को ही सच कर दिखाया और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो कुर्बानी हम करते हैं इसमें भी ये नहीं देखा जाता कि कौन कितना बड़ा जानवर लाया है। असल में अल्लाह सुब्हाना ताला देख रहे हैं कि हम अपनी अना को भी कुर्बान करते हैं, हम अपना तकब्बुर अपने अंदर से निकालते हैं। मतलब इसमें झुकना, कुर्बानी करना हर अमल के लिए हो जाता है। और जैसे हदीस के मुताबिक बताया गया कि तुम अपने कुर्बानी के खून गोश्त के साथ आओगे अल्लाह के पास। तो यानी इसमें इंसान को अल्लाह के आगे झुकने का एक सबक दिया जा रहा है। और कुर्बानी में भी इंसान अल्लाह के आगे झुकता है, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, रुकू कर रहे होते हैं, अल्लाह के आगे झुक रहे होते हैं, फिर हम इतना ज्यादा झुक जाते हैं, इतना ज्यादा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं कि हम अपनी पेशानी जमीन पे लगा देते हैं।
تو اسی طرح قربانی کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا اور سنت کی پیروی کرنا۔ تو اللہ کا نام یاد کیا جائے، یعنی قربانی جب کرنی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمیں دیا، یعنی یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ جانور دیے ہیں، مال دیا ہے جس کے ذریعے ہم وہ قربانی مال کے ذریعے خریدیں گے، وہ بھی ایک قربانی ہے کہ مال کی قربانی کہہ رہے ہیں۔ اور وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول بھی کب ہوگی؟ جب اس پہ اللہ کا نام لیا جائے گا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے گا اور سنت طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے گا۔ اور جانور جو ہوگا وہ بھی جو ہمیں سنت کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اس طرح کا، اس ایج کا جانور ہوگا، صحت مند جانور ہوگا، کوئی اس میں نقص نہیں ہوگا، کوئی اس میں خرابی نہیں ہوگی، تو وہ والا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا۔ اور کیوں؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس نیت جو قربانی کی کرنی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کرنی ہے، یعنی اس میں کسی اور کا تھوڑا سا بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جیسے کہ مشرکین مکہ وہ بھی قربانی کرتے تھے، لیکن اس میں سے کچھ حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے تھے اور کچھ حصہ اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے، اور وہ الہ ہی تمہیں قربانی کا حکم دے رہا ہے، وہ الہ ہی تمہیں قربانی کے طریقے سکھا رہا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، یعنی پورے کے پورے اس کے آگے جھک جاؤ۔ اصلی منہ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو، یعنی قربانی کرنے میں کوئی ریاکاری نہ ہو، مقصد کچھ اور نہ ہو، یہاں پہ اپنے تکبر کو ختم کر دو اور دکھاوا ختم کر دو، کوئی اور چیز بیچ میں نہ ہو۔ مطلب اگر مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ اسلموں کہ پورے کے پورے اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ فبشر المخبتین، اور خوشخبری دے دیجئے عاجزی کرنے والوں کو۔ تو یعنی پورا کا پورا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جھک جائے گا اور سنت طریقے کے مطابق قربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کرے گا، یعنی ان ساری چیزوں کا خیال کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے مخبتین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ مخبتین ہے، عاجزی کرنے والا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خوشخبری سنا دیجیے۔ اب وہ خوشخبری کیا ہے وہ نہیں بتایا گیا، یعنی اللہ کی رضا، جنت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اسی طرح کی چیزیں ہیں خوشخبری۔ اور مخبتین کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ خواب آتاز سے یہ روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نرم اور نشیبی زمین، خبت ایسی زمین جس میں پاؤں اندر دھنس جائے، یعنی وہ ایکسپٹ کرنے والی ہو۔ تو مخبتین میں وہ شخص جو نرم مزاج، عاجز ہوتا ہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے فوراً جھک جانے والا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے وہ نرم مزاج ہوتا ہے، تو وہ مخبتین ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کرتا ہے، اور اپنا معاملہ لوگوں کے ساتھ بھی جو رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگوں سے احسان والا معاملہ کرتا ہے۔ تو یعنی ہر معاملے میں وہ جھکنے والا ہوتا ہے، عاجزی اس کے اندر پائی جاتی ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، اور جو جھکتا نہیں ہے اس کا دل تو سخت ہوتا ہے۔ یعنی مخبتین میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کا پورا دھیان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ جو ہی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے فوراً نماز کی طرف لپکتا ہے، چاہے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ اسی طرح اگر کہیں قرآن پڑھا یا پڑھایا جا رہا ہو تو وہ اس سے بے پرواہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی طرف پوری طرح مائل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے ہر حکم کو فوراً قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو فوراً قبول کرنے والا بنتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں پھر اس کا دل بہت مطمئن ہو جاتا ہے، کچھ بھی حالات ہوں اس کا دل بہت مطمئن اور خوش رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں الذین اذا ذکر اللہ، یعنی ان مخبتین کی، ان عاجزی کرنے والوں کی اور کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا
یعنی ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل. تو ان کے دل، یعنی اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے فوراً جھک جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلال والے تھے، لیکن جہاں بھی اللہ کا نام آتا تھا فوراً خود کو کنٹرول کر لیتے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، کسی سے کچھ بحث ہو رہی تھی، کسی نے پاس قرآن کی آیات پڑھ دی، فوراً جھک گئے. تو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی تھی، طاقت بھی دی تھی، اور اس کے باوجود وہ بہت زیادہ عاجز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شرکت بھی کی، اسلام کی خدمت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش تھے، پھر بھی ان کو اس چیز کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں. یعنی اللہ کے آگے پوری طرح جھکے ہوئے تھے. جو ہی اللہ کا نام آتا تھا ساری ان کا جلال ختم ہو جاتا تھا اور فوراً جھک جاتے تھے. اور یہ دیکھیں نا، مومنین کی یہ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ جو سچا مومن ہوتا ہے، مخبتین ہوتا ہے، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اس کا دل کانپنے لگ جاتا ہے. یعنی قرآن کی آیات سن کے اس کا دل ایک جیسا نہیں رہتا، اس کا دل پہلی حالت پہ نہیں رہتا، اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، اس کا ایمان بھر جاتا ہے، اور حکم جیسا بھی ہو، چاہے اس کی انا اس کی خواہشات کے خلاف جا رہا ہو، وہ فوراً سے عمل کرنے والا ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا طریقہ بتایا کہ قربانی کرنی ہے اللہ کے نام کی، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کرنی ہے، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتی ہے. اور اس میں بھی اسلمو یعنی پوری طرح جھک جاؤ. یہ نہیں کہ صرف جانور کی قربانی کرنی ہے، بلکہ اپنے اندر اپنی انا کو بھی ماننا ہے، اپنے تکبر کو ختم کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ریکوائر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ریکوائر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے کتنا بدلتے ہیں، ہمارے دل کتنے بدلتے ہیں. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جن کے سامنے پھر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تو کانپنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل تو ڈر جاتے ہیں. تو یعنی اب ہمارے پاس موقع ہے، 10 ذی الحج الحمدللہ آنے والی ہے، ہم سب نے اللہ کی توفیق سے قربانی کا فرض ادا کرنا ہے. اور اس میں ہم سب نے ان آیات کی روشنی میں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے، اپنی نیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، اور اپنے اندر جو ہمارے ایک انا ہوتی ہے نا، اکڑ ہوتی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اور ان کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ صابرین علی ما اصابہم، اور جو صبر کرنے والے ہیں اس پر جو مصیبت پہنچے انہیں. یعنی یہ جو اللہ کے عاجز بندے ہوتے ہیں ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ مالی ہو، جانی ہو، روحانی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آ گئی ہے، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حکم پہ راضی رہتے ہیں اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور جو صبر کرنے والے ہیں اس پر جو مصیبت پہنچے انہیں، والمقیم الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو. تو یعنی مومن کی یہ خصوصیت ہے. قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پہ اس چیز کا ذکر ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے، فوراً نماز کی طرف لپکتا ہے. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ کو کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی ہے، فوراً نماز کی طرف لپکتے، اور پھر جو بھی حالات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بنے ہوتے تھے اس پہ صبر کرتے. اور مصیبت بھی دیکھے نا آتی ہے انسان پہ، یا تو انسان کے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں، کوئی بھی پریشانی کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس میں یا تو اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور یا پھر اس کے ذریعے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اس کے تو درجات بلند ہوتے ہیں. اور جو اور زیادہ دور چلا جاتا ہے اللہ سے، اس تکلیف میں، آزمائش میں، اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے مدد حاصل کرتا ہے، اوروں کو پکارتا ہے، اوروں کی طرف رخ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے،
نہ شکری والے الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر وہ آزمائش ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اور دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو مخبتین ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جنہوں نے پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر لیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو جھکا دیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ وہ تو پھر صبر کرتے ہیں اور زیادہ اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ پھر ان کی خصوصیت ہے، یہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کم دیا ہو یا زیادہ دیا ہو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے، انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنا خرچ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے، جیسے کہ آتا ہے حدیث کے مطابق کہ اگر کوئی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، بڑھا کے اس کا اتنا اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مخبتین ہوتے ہیں، اللہ کے خاص فرما بردار بندے، یہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس وقت نماز کے ذریعے بھی مدد حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، صبر بھی کرتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اور پھر یہ کھلے چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، علانیہ، رات دن، اور پھر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں، قرض حسنہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پھر اپنے گھر والوں پہ خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ ان لوگوں کو بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں جو کہ ضرورت مند ہوں، اور ان تک اپنا مال پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہم جو بھی خصوصیات پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی خصوصیات ہیں، تو یہ ہم نے اپنے اندر لانی ہیں اور کوشش سے لانی ہیں، اور ہم اپنے پاس چیک لسٹ میں لکھتے جائیں کہ کیا کیا چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ سب سے ہم نے پہلے پڑھا کہ عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے خالص ہو کے، اور عبادت میں پھر خاص طور پہ قربانی پہ اللہ کا نام لینا ہے، پھر وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی، کیونکہ ایک ہی الہ ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، اس لیے کسی اور کا حصہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ کے آگے پورے کے پورے جھک جاؤ۔ اور پھر یہ خصوصیات جو بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی کرنے والے پسند ہیں، اور جو کہ اللہ کا حکم آنے پہ ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کا ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے، اور پھر جو حکم آتے جاتے ہیں وہ فوراً قبول کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں والبدنا، اور قربانی کے اونٹ، جعلناہا، بنایا ہم نے انہیں، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے اللہ کی، لکم، تمہارے لیے، فیہا خیر، ان میں بھلائی ہے۔ یعنی پھر قربانی کی بات کی جا رہی ہے، اور قربانی کے جانوروں کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو یعنی قربانی جب انسان کرتا ہے، چاہے اونٹ کی قربانی کرے یا گائے کی کرے یا بھیڑ کی کرے، کسی بھی کی بھی کرے، تو اس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، یعنی وہ مال کی بھی قربانی ہوتی ہے، اور پھر جیسے اونٹ سواری کے کام آتا ہے تو سواری کی بھی قربانی دی جا رہی ہے، دودھ دینے والا جانور ہے، پھر اس نے دودھ کی بھی قربانی دی، یعنی قربانی ایک معمولی عمل نہیں ہے، یعنی یہ قربانی انسان جانور قربان کرنے کے لیے اپنے کافی ساری چیزوں کی قربانی دے رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے ہر عمل کا پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائیاں ہیں، اور کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائیاں رکھی ہیں جو کچھ ظاہری تو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن پوشیدہ ہیں، یعنی اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، پس ذکر کرو نام اللہ کا، علیہا، ان پر، صواف، صف بستہ کھڑا کر کے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اونٹ کی قربانی کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ صواف، صف بستہ کھڑا کر کے، یعنی جو اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے وہ اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح گائے یا بکرے کی جاتی ہے۔ اونٹ کی قربانی میں
اونٹ جس کا کہ بایاں ہاتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دائیں ہاتھ اور دونوں پاؤں پہ پھر کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا کر کے ہی اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اونٹ کو ذبح کرو اور اس کے آداب کا خیال رکھو، یعنی کھڑا کر کے ذبح کرو، اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لو، اور جب اس کی پوری جان نکل جائے، خون نکل جائے، تو پھر اس کا گوشت کاٹنا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ، پھر جب گر پڑیں، یعنی وہ منہ کے بل گر جائیں، یعنی کھڑے کی جب قربانی کی جائے گی، اللہ کا نام لے کے کی جائے گی۔ اس طرح قربانی کرنی آسان ہے نا اونٹ کی، کیونکہ اونٹ بہت بڑا جانور ہے، اگر اس طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو چھڑا کے بھاگ جائے اور پھر اس کو قابو کرنا مشکل ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو کھڑا کر کے اس کی قربانی کرنی ہے، اور یہاں تک کہ پھر وہ اپنے پہلو پہ گر جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب گر پڑے پہلو ان کے، فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا ان میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، القانع قناعت کرنے والے کو، والمعتر اور سوال کرنے والوں کو۔ تو یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ جانور کی قربانی کیسے کرنی ہے، یعنی جانور کی قربانی جب کر دینی ہے، جب تکبیر اس پہ پڑھ دینی ہے، تو پھر اس کا خون پوری طرح بہایا جائے گا، اس کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے گا، ایسے نہیں کہ اسی وقت اس کا گوشت کاٹنا شروع کر دیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارا خون نکل جائے، جانور زمین پر گر جائے، پھر کاٹو۔ اگر خون پوری طرح نکلا نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام ہوگا، یعنی جس جانور کا خون ابھی پوری طرح نکلا نہیں، اس کا گوشت ابھی ہل رہا ہے، اس کے اندر کچھ جان ابھی باقی ہے، اس وقت اگر کسی نے اس کا گوشت کاٹ لیا ہے، گوشت بنا دیا ہے، تو وہ کھانا حرام ہوگا، وہ مردہ ہوگا۔ تو اس لیے بعض دفعہ دیکھتے ہیں نا کہ قربانی جو قصاب قربانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت جلدی ہوتی ہے، انہوں نے فوراً ایک گھر سے دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں جانا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ خود دیکھنا ہوگا، گھر والوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ جلدی جلدی نہ کریں، بلکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دے رہے ہیں کہ جب جانور اپنے پہلو پہ گر جائے، یعنی پوری طرح اس کی جان نکل جائے، وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد اس کا گوشت بنانا ہے۔ کہ ہمارے دین میں جانور کو بھی احسان کے درجے پہ ذبح کرنے کا کہا گیا ہے، اور ہمیں کسی بھی جاندار کو زندہ حالت میں آگ میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سلوک کرنا لکھ دیا ہے، یعنی اس میں پھر قربانی جب کرنی ہے تو جانور کو بھی قربان کرتے ہوئے ایسے قربانی نہیں کرنی کہ اس کو تکلیف زیادہ ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پھر چھری بھی اس کے سامنے تیز نہیں کرنی، چھری بھی اس کے سامنے تیز نہیں کرنی۔ اور پھر اسی طرح ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک سبق دیا ہے کہ دشمنوں کو میدان جنگ میں بے دردی سے نہ مارو۔ تو یعنی ہر چیز میں حسن ہونا چاہیے، اور ہر چیز کا طریقہ ہمارے دین میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، یعنی خود بھی کھاؤ۔ اب قربانی کر لی ہے، قربانی جب ہو گئی ہے تو وہ گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اور ساتھ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کھلاؤ قناعت کرنے والے کو۔ قناعت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو آپ سے مانگتا نہیں ہے، وہ جو آپ سے مانگتا نہیں ہے، وہ اس نے قناعت کر لیا، جس حال میں اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے، جتنا اس کے پاس ہے وہ اس پہ خوش ہے، اسی پہ صبر کیے ہوئے ہیں، وہ مانگتا نہیں ہے آپ سے۔ یہ اب آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لپک لپک کے ہمیں مانگتے نہیں ہیں، ہم سے مانگتے نہیں ہیں، وہ آپ سے یہ نہیں آ کے کہیں گے کہ ہمیں آپ قربانی کا گوشت دیں۔ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ وہ حقدار ہیں، انہوں نے قربانی نہیں کی تو ان تک آپ نے گوشت پہنچانا ہے۔ اور والمعتر، کچھ سوال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ آ کے آپ کے دروازے پہ بھی مانگتے ہیں، یا ویسے پہلے ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے قربانی نہیں کی تو آپ ہمیں بھی قربانی کا گوشت پہنچائیے۔ تو آپ کو کچھ لوگوں کا پتا ہوتا ہے کہ یہ تو ان کے بارے میں ہمیں پتا ہے، انہوں نے خود بتا دیا، یا خود آ کے مانگ بھی لیں گے دروازے پہ، اور کچھ لوگوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں مانگیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں گائیڈ کر دیا گیا کہ آپ نے خود بھی کھانا ہے، اور قناعت کرنے والوں کو بھی دینا ہے، اور سوال کرنے والوں کو بھی دینا ہے۔ اور ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قربانی کا گوشت ختم کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں اس حکم کو پھر ختم کر دیا گیا، یعنی اس میں کچھ فکس نہیں بتایا گیا، 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے۔
ایسا کرنا تو پسندیدہ ہے کہ انسان خود بھی کھائے اور رشتہ داروں کو بھی دے، سوالیوں کو بھی دے، قناعت کرنے والوں کو بھی دے، ایسا کرنا تو پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی خود کھا لیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی دعوت کر لیتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لیتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی خود اپنے پاس نہیں رکھتا، سارے کا سارا ہی وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، غریب اور مساکین میں تقسیم کر دیتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں کچھ قید نہیں ہے، جیسے بھی انسان کرتا ہے نا، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلی رائے دی ہے کہ بس آپ نے جب قربانی کرنی ہے اس وقت آپ نے نیت اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنی ہے، تو اس کے بعد پھر خود بھی کھا سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور چاہے تو کچھ آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ تو یعنی کہ ہر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں جو جس میں بھی ہمیں آسانی ہے۔ اور پھر اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ نماز عید سے پہلے قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ جو کوئی نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا اس کی قربانی پھر قربانی نہیں ہوگی، وہ تو صدقہ ہوگا صرف۔ اور اس میں حدیث ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے قبل قربانی کر لی اور نماز سے پہلے گوشت کھا لیا اس کی قربانی نہیں ہوئی، یعنی اس کو پھر دوبارہ کرنی ہوگی، اس کی قربانی قربانی کے طور پہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اس چیز کا بھی خاص طور پہ دھیان کرنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح مسخر کیا ہم نے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یعنی بڑی غور طلب بات ہے، جانور کتنے بڑے سائز کے بھی ہوتے ہیں نا، انسانوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کا وزن بھی کتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہے ہمارے لیے، تو وہ ہمارے قابو میں ہے۔ وہ جانور ہمارے کنٹرول میں ایسے ہی نہیں آ گئے کہ جدھر چاہیں ہم ان کو رسی ڈال کے گلے میں تو کھینچ کے لے جائیں، جیسے چاہیں ہم ان کو کھڑا کر لیں، جیسے چاہیں ہم ان کو بٹھا لیں، اور جیسے چاہیں وہ ہمارے لیے جھک جائیں اور ہم ان کی گردن پہ چھری چلا دیں۔ یہ ہم نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے کنٹرول میں نہ دیا ہوتا تو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے کنٹرول میں دیا ہے، سخر نہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے اس کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ وہ جانور ہے، جاندار ہے، اور سائز میں بھی آپ سے بڑا ہے، اور اس کا وزن بھی کتنا زیادہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو مسخر نہ کرتے تو ہم اس کو قربان نہیں کر سکتے تھے۔ اور دیکھیے اس کے اندر سینس ہوتی ہے، کہا گیا ہے کہ چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو، چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو، تو یعنی اس کو سب پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب انسان قربانی کرنے لگتا ہے تو کیسے وہ اپنا آپ جھکا دیتا ہے انسان کے آگے، یعنی اصل میں تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ اور اسی میں تو اصل میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں اس میں سبق دیا جا رہا ہے نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا، حالانکہ اس کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے حکم سے وہ کیسے تمہارے آگے جھک گیا، کیسے انسان اس کو لٹا کے اس کی گردن پہ چھری چلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے بھی یہی ریکوائر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قبضہ کنٹرول میں ہیں، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں اس زندگی کو گزارنے کا، کیونکہ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی چاہتے ہیں، ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کسی کو بھی دوزخ میں بھیجنا نہیں چاہتے، سب بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون پھر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، کون اللہ کی بات مان لیتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ سمجھ عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہمارے لیے نشانی رکھی ہے، سبق رکھا ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کہ کیسے مالک کے آگے جھک جاتا ہے انسان۔ تو ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں اس چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں خود بھی اپنے آپ کو پورے کا پورا تیرے حوالے کرنے پہ راضی ہوں، تو مجھے توفیق دے کہ جو بھی تیرا حکم آئے، جو بھی شریعت ہو، جو بھی حکم مجھے قرآن سے پتا چلے، سنت سے پتا چلے، میں فوراً سے اس کو مان جانے والی ہو جاؤں، میں فوراً سے اس پہ عمل کرنے والی ہو جاؤں،
کیونکہ ہماری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی دی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور وقتی ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس امتحان سے ہر کوئی گزر رہا ہے، تو ہم سب نے ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو، لحومها، گوشت ان کے، ولا اور نہ دماؤها، خون ان کے، ولیکن اور لیکن، ینالہ التقوی، پہنچتا ہے اسے تقوی، منکم تمہارا، کذالک سخرہا، اسی طرح اس نے مسخر کیا انہیں، لکم تمہارے لیے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی اس پر، ما ہداکم، جو اس نے ہدایت دی تمہیں، وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دیجئے نیکی کرنے والوں کو۔ تو اس آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون۔ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو کیا مطلوب ہے ہم سے؟ تقوی۔ اور حقیقی تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نیک عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا۔ اور حقیقی تقوی کیا ہے؟ کہ اپنی انا کو اللہ کی خاطر قربان کر دینا، اور اللہ کی خاطر صبر کر لینا۔ ظاہر چیز نہیں، دل کی حالت اصل میں تقوی ہے، دل کی حالت کا نام ہے، اور قربانی میں اصل چیز تقوی ہی ہے۔ یعنی انسان کتنا اپنے تکبر کو ختم کرتا ہے، اپنی انا کو ختم کرتا ہے یا نہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے یا نہیں، یہ ہم سے دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی نہ کسی اور کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تو اس میں پھر اگر انسان کے اندر تقوی نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے لیے خالص ہو کے قربانی نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ تو دکھاوے کی قربانی پسند ہے، نہ ریاکاری کی پسند ہے، اور نہ کسی اور کے نام پر کا ذبح کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا تقوی ہے، ہم کتنے اللہ تعالیٰ کی خاطر خالص ہو کے یہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اس میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنی قیمت کا جانور ذبح کیا ہے اور کتنا موٹا تازہ ذبح کیا ہے، یہ بھی اگر شہرت کے لیے نہیں، یعنی اگر کوئی اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا زیادہ مال خرچ کر کے بہت اچھا جانور خریدتا ہے، بڑا جانور خریدتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر ہے۔ لیکن اصل میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے خون اور تمہارے گوشت نہیں مجھ تک پہنچتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور اگر کوئی اللہ کی خاطر کرتا ہے یہ سب، تو پھر تو باعث اجر ہے، پھر اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، تکبر کے لیے، لوگوں پہ اپنی دھونس بٹھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تو اتنا بڑا جانور لیا ہے، یا ہم نے تو اتنے اتنے زیادہ جانور لے لیے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اصل چیز تقوی ہے، نیت اور سوچ کو دیکھا جاتا ہے، خود پسندی کو ختم کرنا ہے، تکبر انا کو ختم کرنا ہے، اپنی خواہشات، اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے۔ اور اگر تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی پوچھ لیتا ہے اچھا آپ نے کتنے جانور لیے، اچھا کتنے کتنے کے لیے، اس وقت بھی اپنے دل ہی دل میں اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے بار بار خالص کریں کہ اللہ میں کوئی ریاکاری نہیں کر رہی، میں کوئی دکھاوا نہیں کر رہی، میں کوئی شوخیاں نہیں لوگوں کو دکھا رہی، بلکہ اللہ میری نیت تیرے لیے خالص ہے، میری نیت تیرے لیے خالص، یعنی اپنی نیت کو بار بار اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، تاکہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے۔ ورنہ تو دیکھیں بڑی جلدی انسان کے اندر تکبر والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ اور تکبر اصل میں کیا ہے؟ بطر الحق غمت الناس، کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، حق کا انکار کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ تو جب انسان خود اگر بہت زیادہ قربانی کے جانور لے لیتا ہے، بہت مہنگے لے لیتا ہے، بہت پیارے بھی وہ دیکھنے میں ہوتے ہیں، اور بڑھ بڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، دکھا رہا ہوتا ہے، تو ایک تکبر سے اس میں آ جاتا ہے۔ اور اگر دوسرے کا دیکھتا ہے اچھا اس نے ایک جانور لیا ہے، اچھا چھوٹا سا ہے، تھوڑی سی قیمت کا ہے، تو وہ دوسرے کو حقیر بھی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی چیز سے تو اصل میں منع کیا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے گوشت اور خون نہیں ہمارے اللہ تک پہنچتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بڑا کر دیتا ہے۔ وہ خود کی نظر میں چھوٹا لیکن اللہ اس کو لوگوں کی نظر میں بڑا کر دیتا ہے۔ تو اصل چیز اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو جھکا دینا ہے، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا، لوگوں کی چیزوں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ تو ہمیں ہر وقت اس کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہمیں اپنے اندر کے بکرے کو روز ذبح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی انا اور اپنے تکبر کو روز ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی حق مارے تو اس کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرنا ہی قربانی ہے، تکبر کو ختم کرنا ہے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا تقوی اللہ کو چاہیے، تو تقوی ہمارے اندر ہوگا تو ہم دوسروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کر سکیں گے، دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے یا نہ کرے، جب ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہوں گے تو پھر ہمیں وہ چیز پریشان بھی نہیں کرے گی کہ جی کسی نے تو میرے ساتھ یہ کیا تو میں اس کے ساتھ کیسے اچھا کر سکتی ہوں۔ یعنی روز ہم نے خود کو چیک کرنا ہے، روز ہم نے اپنی انا کو توڑنا ہے، اور اس میں پھر دوسروں کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنا ہے، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اور یہ دوسروں کے ساتھ ضدیں نہیں لگانی، کیونکہ جو مخبتین ہوتے ہیں نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ خوشخبری ہے ان کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے نیکی کرنے والوں کو۔ تو مخبتین اور محسنین ایک ہی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عاجزانہ رویہ ہوتا ہے، عاجزانہ روش اختیار کرتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل ان کے کانپتے ہیں اور وہ اکڑتے پھرتے نہیں ہیں، وہ کسی تکبر کا شکار نہیں ہوتے، وہ لوگوں سے بحثتے نہیں ہیں، بحث نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں دین کے معاملے میں، اور لوگوں سے مقابلے بازیاں نہیں کرتے، چاہے وہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو یا پھر حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہو۔ اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہی اصل میں یہی چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے ان آیات میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اس نے مسخر کیا انہیں تمہارے لیے، یعنی ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ایسے ہی ہم نے اللہ کے لیے مسخر ہو جانا ہے، ایسے ہی ہم نے اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا ہے، کسی تکبر کو اسپیشلی نکالنا ہے اپنے اندر سے، اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ تو ابھی قربانی جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے بار بار ان آیات کو یاد رکھنا ہے اور اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے درست کرنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اجر بھی پورا ملے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میں بھی ایسے ہی اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دینا چاہتی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے آگے سخرہ کا لفظ آیا، سخرہ کا لفظ آیا نا کہ اللہ نے ان کو مسخر کر دیا، جیسے چاہے ان کو استعمال کرو۔ تو ایسے ہی میں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ذریعے ہمیں کتنی زیادہ ہدایت دے دی ہے، اور اگر ہم ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو درست کیسے کریں، ہم کیسے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ اور پھر ہم سب کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں، ہم اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں ان آیات کی روح کو سمجھنا ہوگا، قربانی کی اصل روح کو سمجھنا ہوگا، اور تقوی والے لفظ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے سے میرا تقوی دیکھ رہے ہیں، تو پھر میں نے اپنے اندر اللہ کی خاطر تقوی پیدا کرنا ہے، اور میں نے مخبتین میں سے بننا ہے، اور میں نے محسنین میں سے بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے نیکی کرنے والوں کو، عاجزی اختیار کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یعنی ایسا احسان والا رویہ اختیار کرنا ہے جو ایسا احسان والا رویہ اختیار کرتا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
کرنے کا حکم دیا ہے، جو ہم نے ان ساری آیات میں پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو پھر خوشخبری دے دو، یعنی اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنے دل کو جھکا دیا۔ تو جو ذبح کر کے دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرتے ہیں، اپنے اندر نرمی والا رویہ رکھتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ محسن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محسن ہیں، اور احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ تو ہم سب کو شوق ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، تو ہم نے اپنے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرنی ہے اور اپنے اندر سے تکبر کو نکالنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یدافع، دفاع کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے، عن الذین آمنوا، ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل خوان، ہر بہت خیانت کرنے والے، کفور، بہت نہ شکرے کو۔ تو یعنی یہ جو صورت ہے نا، صورت الحج، اس کی کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ تو یہ جو آیت نمبر 38 ہے، یہ مکی ہے۔ مکہ میں جب مسلمانوں پہ حالات ہر طرف سے بہت زیادہ تنگ ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حالات بہت تنگ ہو گئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ان اللہ یدافع، اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا، اللہ تعالیٰ ہر شر کو تم سے دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہر مخالفت کو تم سے دور کر دے گا، ہر ضرر کو، ہر تکلیف کو تم سے دور کر دے گا، کیونکہ اس کے یدافع یعنی مدافعت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا ڈیفینس کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ کن سے؟ ان الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی اللہ ایمان والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کو آتی ہے۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اوپر بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو مومن ہے، جو اللہ کے لیے خالص ہے، جو محسن ہے، جو مخبتین ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، تو وہ کیسے اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی بتا دیا گیا کہ جو سچا ایمان والا ہے، اس کو پھر اللہ کی طرف سے دفاع آتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے ہر معاملے میں۔ اور اللہ کن کو نہیں پسند کرتا؟ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا اور بہت ناشکرا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے مراد تو کفار مکہ ہی ہیں، جنہوں نے قدر ہی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی اہل مکہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی ان میں بھیجے، لیکن انہوں نے خیانت کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کا انکار کرنا ہی تو ناشکری ہے۔ انہوں نے اس نعمت کی قدر ہی نہیں کی۔ خائن اصل میں ہوتا ہے خیانت کرنے والا، دغا باز، دھوکہ باز، توحید کو چھوڑ کے شرک کرنے والا، یعنی توحید کو چھوڑ دینا اور شرک کرنا سب سے بڑی خیانت ہے، اور یہ اہل مکہ کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور ان آیات کی روشنی میں پھر ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی اختیار کرنے والے پسند ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہی الہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو ساری عبادات کو اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق ہی کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی اپنا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اور جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کبھی بھی ان کے دل غافل نہیں رہتے، اور مصیبت پریشانی آنے میں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک طرح سے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی
اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور کہ خیانت کرنے والے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرتے، اور نہ شکرے نہیں ہوتے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، اور وہ اپنے آس پاس ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پا کے صرف استعمال نہیں کرتے جاتے، بلکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور جو اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، خیانت کار ہوتے ہیں، نہ شکرے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال بھی کر رہے ہیں، ہر طرف اللہ کی نعمتیں ان کو بکھری ہوئی نظر بھی آتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ نہ شکری والے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہم سب کو شوق ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی اپنا خاص رحم کریں، فضل کریں، اور اپنی پیاری جنت میں ہمیں داخل کریں، اور ہم اس دنیا کی ازمائش سے کامیاب ہو کے گزریں۔ تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو جھکانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، اور خوان اور کفور نہیں بننا ہوگا، خیانت کرنے والے اور ناشکرے نہیں بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم صرف قرآن کو پڑھنے والوں میں سے نہ ہوں، صرف اس کی آیات کو پڑھ کے گزر نہ جائیں، بلکہ اس پہ پہلے عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم 10 ذوالحج کو جو قربانی کریں وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کریں، کہ جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں پورا اجر و ثواب ملے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ سبحان